शाह साहब ने फरमाया है कि 10 मिनट काफ़ी वक्त हो गया है। मैं जब हम महफिल में आए तो मैं सोच रहा था कि 7 प्रोग्राम है तो सारे डिस्टर्ब होंगे एक दूसरे की वजह से, लेकिन प्रोग्राम में बैठकर देखा कि वो डिस्टर्ब हुए होंगे, हम नहीं हुए। ज़ाहिर है हमारी आवाज़ बुलंद थी न। तो काबिल साद एहतराम अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह नाज में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और ये बहुत अच्छा एक अमल है जो अहले सुन्नत के अंदर जारी हुआ कि कुरान मजीद की तिलावत और जो हुस्न क़िराअत की महाफिल हैं उनके इनेकाद ने आगाज़ पकड़ा। वरना इससे पहले हमने देखा कि हमारे यहाँ जो महाफिल थीं वो उलमा ने तरगीब देकर शुरू तो कर दी, लेकिन वो हमारे हाथ से भी निकल गईं। उसकी मैं बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जलालपुर शरीफ मेरे 4 साल पढ़ने के बाद जब मैं क़िबला शाह साहब ने मुझे लाहौर भेजा तो मुझे उस वक्त से लेकर आज तक 22 साल हो गए हैं मिंबर पे बैठते हुए और लोगों की मजहबी महाफिल, कुल, निकाह, ख़त्म, उर्स पाक और 11वीं शरीफ का इनेकाद करवाते और देखते हुए। लेकिन वहाँ जो बात सबसे ज़्यादा आज मैं अगर एक सख्त सा लफ्ज़ बोलूँ कि काबिल मुज़म्मत है कि हम जब महाफिल का इनेकाद करते हैं तो सबसे पहले साउंड का इनेकाद होता है, उसके बाद फिर उसके मुताबिक नात खान का इनेकाद होता है, बाकी रह गया मौलवी तो थोड़ी देर के लिए उसको भी बुला लेते हैं। और ये ख़र्चा जिसमें शरीयत ने कोई हमसे मतलूब नहीं किया ख़र्चा, हम उस ख़र्चे को सैकड़ों के बजाय हज़ारों की तादाद में अपनी महाफिल में ख़र्च कर देते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इस महफिल को तरगीब पकड़ें। और इस तरगीब के बाद कारी साहब फरमा रहे थे 8 मरले से काम शुरू किया था, हैं जी, 11 मरले से, 8 मरले से, और आज ये 38 मरले तक जगह हो चुकी है। तो कुरान की बरकत हुई है। अपनी महाफिल में मैं इस कुरान मजीद के हवाले से ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी महाफिल में तिलावत खूबसूरत आवाज़ किसी कारी साहिब की रखें, तिलावत कलाम मजीद के बाद नाते रसूल मकबूल रखें और उसके बाद किसी आलिम का दरस रख लें। आप यकीन करें वो महाफिल बन जाएंगी जो अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद। और ये जिस महफिल में आप आए हैं ये महफिल ऐसी नहीं कि थोड़ी देर के लिए सवाब मिला और फिर सवाब ना मिला। कुरान मजीद के हवाले से मुनअक़िदा महाफिल अलिफ से लेकर ये तक, अव्वल से लेकर आखिर तक सवाब होती हैं। जहाँ सवाब होती हैं वहाँ बड़ी नाजुक भी होती हैं। मसलन जब हम आए तो शाह साहब और हम जब ये सारे लोग आए तो कारी साहब तिलावत करते रहे और हम आए, और ये तो स्टेज वाले अहबाब का काम था कि तिलावत बंद करवाते, या बाकी मेहमान आए तो तिलावत जारी रही, बातें आपस में जारी रहीं। तो ये जितनी अज़मत वाली महाफिल हैं इतनी ही नाजुक भी महाफिल हैं कि कहीं हम सवाब के बजाय अजाब लेकर ना चले जाएं। तमाम कारी साहिबान तशरीफ़ लाए, उन्होंने एक आयत मुबारक सब ने इब्तिदा में पढ़ी कि अल्लाह फरमाता है जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो ये जो महाफिल हैं ये तो सरासर रहम की महाफिल हैं। अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है जहाँ कुरान मजीद पढ़ा जाता है। और मेरे भाइयों, ये किसी 2022 के इस अक्टूबर के महीने में इतवार के दिन कोई 3 घंटे कुरान सुनना ही अल्लाह हमसे इसका मुतालबा नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला साल के 365 दिनों में हर लम्हे की बुनियाद पर हमें कुरान के साथ जुड़े रहने की तरगीब इरशाद फरमाता है। मैंने लम्हा बोला है, घंटा भी नहीं। आप ज़रा कुरान मजीद की तरतीब देखें तो कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो आयात नाजिल हुई या सूरतें नाजिल हुई। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि पूरी सूरत एक ही वक्त में आक़े दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, और सैकड़ों हज़ारों फरिश्तों के झुरमट में वो पूरी की पूरी सूरतें नाजिल होती रहीं, कुछ आयात नाजिल होती रहीं। लेकिन आज आप देखते हैं कि हमारे पास जो कुरान मजीद है वो सूरतों की शक्ल में नहीं है, पारों की शक्ल में है। और कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। आप देखते हैं कि कुरान मजीद जुज़ों में छपा हुआ मिलता है, पारा नंबर 1, पारा नंबर 2, 3, 30, 30 पारे पूरे। आपने कभी ये भी देखा कि सूरतों की शक्ल में कुरान छपा हो?
کہیں دیکھا جی ایسا کوئی قرآن کہ 114 صورتیں ہوں الگ الگ، اور جہاں بھی ہم جائیں تو 114 جز دیکھیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں تو حضور کے زمانے میں صورتیں نازل ہوئیں یا آیات نازل ہوئیں، لیکن اب پارے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دینے کے لیے اس کو 30 دنوں کے اوپر تقسیم کر دیا، اور مہینے میں دن 30 تھے تو قرآن مجید کے پارے بھی اپنے ایک اندازے کے مطابق حجم کے ساتھ 30 بنا دیے، تاکہ ایک بندہ مومن اگر قرآن مجید مہینے میں مکمل کرنا چاہے تو ایک پارہ پڑھے، مہینے کے بعد اس کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ پھر یہی نہیں کہ ایک ہی پڑھے، آپ مہینے سے بھی پہلے آ جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں منزلیں ہیں، پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی، کتنی منزلیں ہیں ٹوٹل؟ 7 منازل ہیں۔ ایک تو اس کے پیچھے یہ بھی حکمت ہے کہ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ آپ ہر روز ایک منزل پڑھیں، آپ کا پورے ہفتے کے بعد قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر بھی تقسیم ہے، مزید چھوٹی تقسیم بھی۔ لیکن یہ منازل کہاں سے آئیں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن نبی داؤد کی کہ صحابہ کرام کا معمول تابعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کے غلاموں، اے صحابہ، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے تھے دور رسالت میں؟ تو حضرت اوس سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں ہم یعنی صحابہ کرام جب دور رسالت میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے یا پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن مجید پڑھتے تھے تو ہم قرآن مجید کو 7 منزلوں پہ تقسیم کر کے پڑھتے تھے۔ پتہ چلا یہ منازل عام نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام سے منسوس ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ان منزلوں کی تقسیم کیسے ہے؟ جب ابتدا میں زمانہ طالب علمی میں پڑھتا تھا، مجھے یہ باتیں یاد نہیں ہوتی تھی کہ منزل کہاں سے کہاں تک جانی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد کی پڑھی، مجھے آج تک یاد ہے۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ میں وہ پوری حدیث مبارکہ منازل کی تقسیم کی آپ کو بھی یاد کرا دوں۔ کوئی بتا سکتا ہے عوام الناس میں کہ پہلی منزل کے اندر کتنا حجم ہے؟ قرآن میں 3 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ کتنی ہو گئیں؟ اب اگلی منزل میں 3 کے بعد اگلا طاق فگر ہے، وہ کیا ہے 3 کے بعد؟ آگے طاق ہنسا کیا ہے؟ 7 ہے۔ اگلی منزل میں کتنی؟ 7۔ اس کے بعد کتنا طاق فگر ہے؟ 9۔ اگلی منزل کے اندر 9 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو طاق فگر ہے وہ کیا ہے؟ 11۔ اگلی منزل میں 11 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا طاق فگر کیا ہے؟ 13۔ اگلی منزل میں 13 صورتیں ہیں، اور آخری منزل کے اندر 65 صورتیں ہیں، اور یہ پورے کا پورا اللہ کا قرآن مجید ہے۔ اب اس تقسیم کو آپ یاد کر لیں گے جی؟ آسان ہے یا مشکل؟ پہلی منزل میں کتنی صورتیں؟ 3۔ دوسری میں 5، تیسری میں 7، پھر 9، پھر 11، پھر 13، اس کے بعد 65۔ تو میرے بھائیو، قرآن اللہ ہم سے ہر لمحے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے پڑھو۔ میں سب عوام الناس سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، جب ہمارا بچہ بگڑ جاتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، تو زیادہ سے زیادہ ہم اہل محبت، اہل سنت و جماعت کیا کرتے ہیں؟ کسی بزرگ کے پاس لے جاتے ہیں، حضور اس کو دم فرما دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، یہ بگڑ گیا ہے، یہ بات نہیں سنتا۔ میرے بھائیو، دعا میں برکت ہے۔ ہم اہل محبت بزرگان دین کی دعاؤں پہ اور ان کی پھونک پہ یقین رکھتے ہیں، قسمتیں سنور جاتی ہیں۔ لیکن آپ کا اور میرا بطور والد اور گھر کی ایک خاتون کا بطور ماں، یہ سب سے پہلا فرض ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو انسانی تربیت میں فرض کردار کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر تک سکھا دیں۔ اچھا، یہ میں خود سے بات نہیں کر رہا، میں ایک صحیح بخاری کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 10 سال تھی تو قرآن مجید کے تمام حلال و حرام پہ مشتمل صورتوں کو میں پڑھ چکا تھا، میں یاد کر چکا تھا اور ان کو سمجھ چکا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟
10 سال کی عمر میں میرے بھائیوں یہ وہ بچہ ہے جس کو آپ جہاں چاہیں گے موڑ سکتے ہیں. اور اسلام نے کیا کہا کہ جب نماز کتنی عمر ہو تو بچے کو حکم دو 7 سال کا, اور سختی سے پڑھاؤ جب. پتہ چلا یہ جو سال ہیں 8واں 9واں 10واں, ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا. بالغ کب ہوگا؟ اپنی نشانیوں کے ساتھ جو اللہ نے انسانی طبیعت میں رکھی, مردوں کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے. اسلام نے سال کے اعتبار سے بلوغت نہیں رکھی کہ کوئی بچہ بچی 14 سال میں بالغ ہو 15 میں بالغ ہو. جب وہ بالغ ہو جائے نشانیوں کے ساتھ تو وہ بالغ ہے. مسلمان بھائیوں غور کرو, حضرت عبداللہ بن عباس کتنی سال میں عالم ہیں؟ 10 سال کی عمر میں. صحیح بخاری کی حدیث گواہ ہے کہ 10 سال میری عمر تھی تو میں قرآن مجید کے حلال و حرام اور محکمات سے واقف تھا. میرے بھائیوں یہ عام کتاب نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, آپ کبھی سوچتے ہوں گے تورات کیسی تھی؟ آپ نے کبھی سوچا زبور کیسی تھی؟ وہ کتاب مقدس جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی وہ کیسی تھی؟ اور آپ قرآن کو دیکھو, میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی 7 بڑی سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر آراف اور انفال اور توبہ تک مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائیں. کس کے بدلے میں؟ تورات کے بدلے میں. تم تورات کا مطالعہ کرنا چاہو, اس کا اسلوب دیکھنا چاہو تو تم قرآن مجید کی پہلی 7 سورتیں پڑھ لو, تمہیں پتہ چلے گا رب سابقہ قوموں سے خطاب کیسے کرتا تھا. آپ تھوڑا آگے چلیں, آپ زبور دیکھنا چاہیں, زبور کیا تھی, اس کے احکامات کیا تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قرآن کی سورتیں جو معین کہلاتی ہیں, جن کی آیات مبارکہ 100 سے زیادہ ہیں, فرمایا یہ وہ اگر دیکھنا چاہو تو ان صورتوں کو دیکھ لو, یہ میرے رب نے مجھے زبور کی جگہ پہ عطا فرمائی. اور اگر تم انجیل کو دیکھنا چاہو تو دیکھو وہ آیات اور وہ صورتیں جو مثانی ہیں, جو ڈبل فگر پہ ہیں, آپ اگر ان کو دیکھ لو گے تو تم اس کا اندازہ بھی کر لو گے کہ میرے اللہ نے قرآن مجید کی وہ تعلیمات جو انجیل کے مطابق اور فضائل میں تھیں وہ میں نے ان صورتوں اور آیات کے اندر نازل فرما دی. فرمایا جو اس سے تھوڑی ہیں وہ پھر میرا خاصہ ہیں, وہ میرے اللہ نے مجھے وہ انعام کے طور پر عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. میرے بھائیو قرآن ہم سے ہر روز مطالبہ کر رہا ہے. ایک آیت مبارکہ بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم لباس پہنتے ہیں, ہمیں لباس کیسا پہننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں بھی میری اور آپ کی رہنمائی فرما دی. سورہ آراف آیت نمبر 26, سورہ آراف آیت نمبر بولیں آیت نمبر 26. کیوں؟ قاری صاحبان نے اپنا فرض پورا کیا, قرآن پڑھا, بہت اعلیٰ پڑھا, لیکن میرے بھائیوں یہ انتہا نہیں ہے, یہ قرآن کا ایک شعبہ ہے. قرآن کو اعلیٰ پڑھو یہ ایک شعبہ ہے, قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھو یہ ایک شعبہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قاری صاحبان نے پڑھا تو ان کو سمجھ نہیں. بہت سارے قراء صاحبان ایسے ہیں جو قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, جو پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, لیکن قرآن کے سینکڑوں شعبے ہیں. ایک قرآن پڑھتا ہے, ایک ترجمہ پڑھتا ہے, ایک صرف کی روشنی میں دیکھتا ہے, ایک نحو کی روشنی میں دیکھتا ہے, کچھ تفسیری اصولوں کی روشنی میں دیکھتا ہے. قرآن ہزاروں عظمتوں کا حامل ہے, اسی طرح قرآن ہزاروں علوم کا بھی حامل ہے. سورہ آراف آیت نمبر بولیں اینڈ تک, آیت نمبر 26, اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے اولاد آدم میں نے تمہارے ساتھ تمہارا لباس بھی نازل کیا ہے, میں نے تمہارے ساتھ تمہارا لباس بھی نازل کیا ہے. اللہ وہ لباس کیا ہے؟ فرمایا وہ لباس یہ ہے یواری سوآتکم, تمہاری شرمگاہوں کو چھپا لے, تمہاری شرمگاہوں کو چھپا لے, جسم کے شرم کے مقامات کو چھپا لے. اللہ اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا وریشا, اور دیکھنے والے کو خوبصورت بھی نظر آئے. اس مثال سے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, کوئی زندگی کا لمحہ اور قدم ایسا نہیں ہے جہاں میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو اخلاقی تربیت نہ دی.
لوگ دوڑتے ہیں فزکس کے پیچھے، بیالوجی کے پیچھے، کیمسٹری کے پیچھے، میتھ کے پیچھے. میں کبھی بھی اس سٹیج سے نہیں کہہ رہا وہ علوم حرام ہیں. تمام علوم کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کر دیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر فزکس بھی پڑھاؤ بچوں کو، کیمسٹری پڑھاؤ، بیالوجی پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ، کمپیوٹر پڑھاؤ، سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے حلال و حرام بھی سمجھا دو. میں آپ کو چھوٹی سی بات، میری طویل ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں. قرآن کیا میتھ کی کتاب ہے؟ نہیں. قرآن کیا بیالوجی کی کتاب ہے؟ نہیں. قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت. قرآن کیا ہے؟ سارے بولیں. کتاب ہدایت. اس نے مجھے اور آپ کو ہدایت دینی ہے اور ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے. لیکن کیا ان علوم کو قرآن حرام قرار دیتا ہے؟ نو. میرے بھائیوں، ایک سے لے کر ہزاروں تک کی گنتی میتھ کا موضوع ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس گنتی کو واضح فرما دی ہے. آپ کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 1 2 3 بولیں، 4 5 6 7 8 9 10. یہ تمام فگر رب نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دی. آگے پھر بڑی بڑی گنتی کہاں جاتی ہے؟ 10 کے بعد 20 30 40 50، آگے 60 70 80 90 100. رب نے یہ بھی قرآن مجید میں ذکر فرما دی. اب 100 کے بعد بڑے فگر میں جائیں، 1000 1000، آگے 3000 5000 50000. یہ گنتیاں رب نے ذکر کس لیے کی ہیں؟ کہ میں کتاب ہدایت تو بھیج رہا ہوں، لیکن تمام علوم کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں. جہاں بھی جاؤ گے تمہیں میری ذات کا عرفان حاصل ہو جائے گا. میرے بھائیو، آج لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ بیالوجی بھی پڑھتے ہیں. ظاہر ہے بیالوجی سے میٹرک میں ڈاکٹر بننے کا سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں دی گئی انسان کی بیالوجی کو نہیں پڑھتے. بیٹی میری 9th کلاس میں 10th میں پڑھ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیالوجی میں پہلے چیپٹر کے آخر میں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے، وہاں انسان کی بیالوجی لکھی ہے. کس کی؟ کیا وہ کیا ہے؟ انسان کہاں سے پیدا ہوا ہے جی؟ آلہ کا مدغہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی حقیقت بتائی، یہ ہے بیالوجی. میں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہ تو بڑی کمال آیات ہیں، تمہیں سر نے کیسے سمجھائیں؟ تو جواب کیا تھا؟ سر نے سارا چیپٹر پڑھایا ہے، یہ آیتیں نہیں پڑھائیں. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں یہ امتحان میں نہیں آنی. تو میرے بھائیو، یہ ہماری نااہلی ہے. ایک بندہ بائیو پڑھ کے ٹیچر بن گیا ہے، لیکن وہ انسان کی بیالوجی قرآن کی روشنی میں نہیں جانتا. قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بیالوجی پڑھو، لیکن اس کو قرآن کی روشنی میں اگر تم ناپ لو اور قرآن کے سائے میں اس کو لے آؤ، تم دنیا بھی کما لو گے اور رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا. میرے بھائیو، ایک ڈاکٹر انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرا اور تمہارا علاج کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہر شعبے کا ڈاکٹر الگ ہے. انسانی اعضاء، ایک ڈاکٹر جن کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور علاج کرتا ہے، میرے ناقص مطالعے کے مطابق 60 سے زیادہ، کتنے؟ 60 سے زیادہ اعضاء انسانی جسم کے میرے اور آپ کے رب نے قرآن میں ان کا ذکر فرما دیا. آپ کے اور میرے بالوں کا ذکر ہے، پیشانی کا ذکر ہے، ابرو کا ذکر ہے، آنکھوں کا ذکر ہے، کانوں کا ذکر ہے، ناک کا ذکر ہے، رخسار کا ذکر ہے، ہونٹ ایک کا نہیں بلکہ دونوں کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، آپ کی ٹھوڑی کا ذکر ہے، گردن کا ذکر ہے، کندھوں کا ذکر ہے، بازوؤں کا ذکر ہے. آپ جانتے ہیں بازو کا ذکر کہاں ہوگا؟ بتائیں نا میرے بھائیو. اللہ فرما رہا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کر لیا کرو. وضو کہاں سے کرو گے؟ اپنی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کونیوں کا ذکر بھی ہے. آپ نیچے جائیں گے، پنڈلیوں کا ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں یہ آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، انتڑیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈاکٹر کو اللہ نے ہدایات دیں، لیکن میرے بھائیو جن باتوں کو ڈاکٹر ناپتا اور ماپتا ہے، میرے اور آپ کے رب نے ان کو قرآن میں ذکر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائیو، آج شعبے بکھر چکے ہیں. جو قاری ہے وہ صرف قاری ہے، جو حافظ ہے وہ صرف حافظ ہے، جو مولوی ہے وہ
صرف مولوی ہے، لیکن ظلم یہ بھی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ صرف ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے وہ صرف انجینئر ہے۔ میرے بھائیو، اسلام اور قرآن کہہ رہا ہے جو شعبہ مرضی ہے اختیار کر لو، لیکن قرآن کے حلال و حرام سے واقفیت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو، اس کے سارے آرگنائزر کو، قبلہ قاری صاحب کو، یہ مجھے عائشہ صاحب فرما رہے تھے کہ قاری صاحب ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، میں جلال پشی پڑھتا رہا، قبلہ شاہ صاحب نے مجھے لاہور بھیجا، وہاں سے یہ جب حکم فرماتے ہیں تو میں ان کے حکم پہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جہاں یہ کام کر رہے ہیں، جہاں قاری صاحب کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں قرآن و سنت کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔